Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. लारिश अकवालान सोफे पर बैठी कोई मैगजीन देख रही थी। बाहर से आती आवाज़ों पर इसने इस जानिब सर उठाया था। हुनैन आफरीदी और इसके पहलू से लगी इसके बाजू में अपना उड़िया बाजू डाले खूब हंसा इसके बातें करती कोई हसीन दोशीज़ा साथ चली आ रही थी। टाइट वाइट कलर जीन्स पर रेड छोटी सी बगैर आस्तीन की टी शर्ट पहने थी। बिलाशुबा वो वाकई बहुत हसीन और जमील थी, मगर क्या अपने जिस्म की यूं नुमाइश करना और किसी गैर महरम के साथ इस तरह खुलेआम हंस हंस के हाथ में हाथ डालना किसी मशरकी लड़के या लड़की को सेब देता है। हमारा इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता, मगर सबसे बड़ी बात सोचने की ये भी थी कि आखिर वो हसीना कौन है, हुनैन आफरीदी के साथ क्यों है, वो भी इस हालत में। हुनैन आफरीदी का इस लड़की से क्या रिश्ता है, इन सारे सवालों में लारविश अकवालान उलझ गई थी और जाने क्यों एक हंसदाना मामूली सी तपश में झुलस भी गई थी। ओ डार्लिंग, तुम बहुत जोक करते हो। अब सारी बातों को छोड़ो और जल्दी से फ्रेश अप होकर आओ, जब तक मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। सुमैया ने अपना बाजू इसके बाजू से निकाल कर कहा। तो एक काम करो, यहाँ क्यों बैठ के बोर होगी, चलो मेरे साथ मेरे बेडरूम में वहीं बैठ जाना। नैना आफरीदी ने इसके शोल्डर कट गोल्डन बालों की लट को हल्के से खींचा था। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर अगर तुम्हारी बी जान ने देख लिया तो इस्लाम पर एक लंबा लेक्चर सुनने को मिलेगा और मैं अपना मूड कतई ख़राब नहीं करना चाहती। किस कदर ढिठाई से इसने कहा लगाया था, जैसे बी जान का मजाक उड़ा रही हो, जो कि नैना आफरीदी का तो मालूम नहीं, मगर लारविश अकवालान को बहुत ही बुरा लगा था। इसने नहायत गौर के इस चलते फिरते हंसते बोलते शो पीस को देखा। अरे यार, तुम इन बातों का बुरा मत मनाया करो, एक्चुअली वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो तुमको भी प्यार करने लगेंगी। उम्मीद तो नहीं लगती, मगर खैर ये तो बात की बात है, और वैसे भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारी बीजान मुझे पसंद करें या ना करें। लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत स्वीट है और अब हमें बहुत देर हो रही है। तानिया और अरसल हमारा वेट कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि अब इनका फ़ोन आने ही वाला है। यू आर राइट, बस तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। नैना आफरीदी तेज़ी से ऊपर की सिमत बढ़ गया था, जबकि सुमैया ज़ैदी अपनी शोल्डर कट बालों को झटकती हुई सोफ़े की जानिब बढ़ी थी। लारिश अकवालान को हुनैन आफरीदी का यह नया रूप देखकर किस कदर हैरत हुई थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी हो सकता है। वो सामने ही तो बैठी थी, जिस पर एक निगाह गलत अंदाज डालना भी शायद इसने अपने शान के खिलाफ समझा था। अपना यूं नज़रअंदाज किया जाना और इस लड़की को यूं अहमियत देना, जहाँ इसको दुख पहुँचा गया था, वहीं सुमैया ज़ैदी के लिए जलन का एहसास भी जागा था। सुमैया ज़ैदी तफ़ख्र से गुरूर की चाल चलती हुई सोफ़े सेट के सिमत पड़ी थी। इतने अरसे में सुमैया ज़ैदी की नज़र अब लारविश अकवालान पर पड़ी थी, और जब वो हुनैन आफरीदी के साथ होती थी तो किसी तीसरे की गुंजाइश होती ही कब थी जो लारविश अकवालान पर नज़र ठहरती। मगर लारविश अकवालान को एक नज़र देखने के बाद इसने बगौर इसको एक नज़र देखा भी ज़रूरी था। बड़े से ब्लू एंड फिरोज़ी इम्तियाज़ के दुपट्टे में खुद को अच्छी तरह ढांपे इसका छुपा हुआ खुशरुबा हुस्न अपने होने का चीख चीख कर ऐलान कर रहा था। ज़िंदगी में पहली बार सुमैया ज़ैदी किसी से यूं मुतासिर हुई थी, मगर ये मुतासिर होने की मुद्दत चंद सेकंड ही की थी, क्योंकि वो ठहरी गुरूर की चादर में लिपटी एक मगरूर हसीना अपने सामने वो भला किसी को खातिर में लाती ही कब थी। पॉजिटिव पहलू तो बहुत ही कम, ज़्यादातर नेगेटिव पहलू ही किसी न किसी तरह वो ढूंढ निकालती थी। इस लड़की के ढीले ढाले कपड़े और ऊपर से बड़े से दुपट्टे में खुद को लिपेटे सुमैया ज़ैदी को कुफ्त का शदीद एहसास हुआ था, बल्कि अंदर बाहर एक घुटन सी हुई थी। इसने लारविश अकवालान को बुरी तरह नज़रअंदाज किया और टेबल पर पड़े रिमोट को उठा के टीवी ऑन कर लिया। जताने का अंदाज़ यही था कि वो इस घर की मलका है, इसका इस घर पर, इसकी चीज़ों पर पूरा पूरा हक है। लारविश अकवालान समझ गई थी कि सामने बैठी ये मगरूर हसीना अपने सामने हर किसी को हकीर समझती है, सिवाय हुनैन आफरीदी के। लारविश अकवालान ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसे तो वैसे भी पसंद नहीं करती थी। इसने अपना मैगज़ीन दोबारा से पढ़ने लगी, जैसे इसके यहाँ होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आधे घंटे बाद खुशबुओं में बसा नक्शत से तैयार हुआ हुनैन आफरीदी नीचे उतरा था। चलें, हुनैन आफरीदी चलता हुआ सुमैया ज़ैदी के चंद कदमों के फासले पर आ ठहरा। ओ यू गुड लुकिंग स्वीटी। सुमैया ज़ैदी ने रिमोट मेज़ पर रखा और खड़ी हुई। खुले लफ्ज़ों में हुनैन आफरीदी की तैयारी को खिराज तहसीन पेश किया था, और ये खिराज तहसीन सामने बैठी लारविश अकवालान को जैसे अंगारों पर ले गया था।
کتنی بے حیائی اور بے شرمی سے سمیہ زیدی اٹھی اور حنین آفریدی کے گال سے اپنا رخسار ٹچ کیا تھا۔ تھینکس، حنین آفریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، اور اسی وقت اس کی نظر لاروش اقبالان پر پڑی تھی، جو اپنا میگزین چھوڑے سرخ آنکھوں سے حنین آفریدی کو دیکھ رہی تھی۔ ارے تم بھی یہاں بیٹھی ہو؟ حنین آفریدی کا یہ جملہ لاروش اقبالان کو مزید سلگا گیا تھا۔ سمیہ، ان سے ملو، یہ ہیں لاروش اقبالان، کوئٹہ سے آئی ہیں۔ سمیہ زیدی نے حنین آفریدی کے کہنے پر اب دوسری نظر لاروش اقبالان پر ڈالی تھی۔ حنین آفریدی کا بس اتنا ہی تعارف کروانا کافی تھا، اور لاروش، یہ ہے سمیہ زیدی، مائی گرل فرینڈ۔ حنین آفریدی کے انداز میں اس قدر فخر بول رہا تھا جیسے سمیہ زیدی پر ہی اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ حنین آفریدی کے گرل فرینڈ کہنے پر لاروش اقبالان کے اندر بہت کچھ چھنکا سے ٹوٹا تھا، شاید اس کا دل، اس کا بھرم۔ اچھا تو یہ کوئٹہ سے آئی ہے، مگر ہے کون؟ پتہ نہیں، سمیہ زیدی نے کیوں یہ سوال کیا تھا۔ یار، مہمان ہے ہماری۔ سمیہ زیدی نے عجیب سی نظروں سے لاروش اقبالان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں تمہاری یہی اہمیت ہے۔ اینی ویز، ساری فضول باتوں کو چھوڑو، ہمیں ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اب نکلنا چاہیے۔ سمیہ زیدی نے زیادہ بات کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا تھا۔ اوکے اوکے جانو، چلتے ہیں، پہلے تم یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا پیا؟ بھائی تمہاری مہمان صاحبہ کو مینرز نہیں ہے کہ گھر آئے مہمانوں سے کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ سمیہ زیدی نے ڈائریکٹ اس کی ذات پر چوٹ کی تھی۔ لاروش، تم نے سمیہ سے ٹھنڈا گرم کچھ نہیں پوچھا؟ حنین آفریدی نے نہایت ناگوار نظروں سے لاروش اقبالان کو دیکھا تھا، جیسے خدا نخواستہ اس نے سمیہ زیدی کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہو۔ مجھے تم سے اس قدر بے پرواہی کی امید نہیں تھی۔ ارے ڈیئر، جانے دو نا، شاید کوئٹہ کے لوگوں کو مہمان نوازی کے آداب نہیں آتے، اور ویسے بھی ہم باہر ہی تو چل رہے ہیں، اس لیے تم مجھے آئس کریم کھلا دینا، پھر ارسل کے گھر چلتے ہیں، آج ساری پارٹی اس کے گھر جمع ہے۔ آل رائٹ۔ حنین آفریدی نے مسکرا کے سمیہ زیدی کو دیکھا اور پھر لاروش اقبالان کو۔ لاروش، آئندہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے تمہاری آج کی یہ حرکت قطعی پسند نہیں آئی۔ حنین آفریدی نے سختی سے تنبیہ کی تھی، اسے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مہمان نوازی کا برا سلوک مارے دے رہا تھا، جبکہ اپنی اتنی عقل بھی استعمال نہیں کر رہا تھا کہ خود تو اپنی گرل فرینڈ سے اس کا مہمان کی حیثیت سے تعارف کروا رہا تھا، اور خود ہی میزبان کے فرائض انجام نہ دینے پر خفا بھی ہو رہا تھا، اور پھر جس طرح وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آئے تھے اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نکلتے بھی چلے گئے، مگر جس طرح لاروش اقبالان کو سمیہ زیدی کے ساتھ مل کر بے عزت کر کے گیا تھا، اسے اس کا چھوٹا سا نازک دل بہت دکھا تھا، اور یہ دکھ، یہ جلن اس کی ہرنی آنکھوں سے بہہ کر اپنی اس گھر میں اوقات اس کی حیثیت جتا گیا تھا۔ لاروش، اسی اثناء میں وہاں زباریہ چلی آئی تھی۔ لاروش اقبالان نے بری طرح چونک کر زباریہ کو دیکھا۔ لاروش، زباریہ نے اس کی ہرنی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا جان، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بڑی بے صبری سے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں تو ماما۔ لاروش اقبالان نے تیزی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ خشک کیا تھا، اور یہ چہرہ جھکا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زباریہ نے اس کی جھکی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا پسمردہ چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ میں نے ابھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے حنین کی گاڑی جاتی ہوئی دیکھی ہے، اس کے ساتھ سمیہ زیدی بھی تھی، کہیں حنین نے تو تم سے کچھ نہیں کہا؟ زباریہ نے شک بھری نظروں سے اس کا چہرہ جانچا تھا۔ ارے نہیں تو ماما، وہ صاف جھوٹ بول گئی تھی۔ سچ بول رہی ہو؟ زباریہ نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل سچ۔ مسکرانے کی ناکام ایکٹنگ تھی جو زباریہ جیسی سیدھی سادی ماں سمجھ نہیں سکی۔ اوکے مان لیا، مگر پھر یہ ان پیاری سی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ زباریہ نے اس کے سرخ و سفید رخسار پر ٹھہرا آنسو اپنی انگلی میں جذب کیا تھا، جو جانے کیسے آنکھ سے نکل کر رخسار پر آ ٹھہرا تھا۔ بس یوں ہی دادو کی یاد آ گئی تھی۔ یہ تو اس نے سچ ہی کہا تھا۔ حنین آفریدی کی بے حسی پر دادو ہی یاد آئی تھی۔ ہم سے کوئی شکایت ہے؟ یہ آپ نے کیوں سوچا؟ لاروش اقبالان کو ان کی اس طرح فکر کرنے پر جہاں شرمندگی ہوئی تھی، وہیں خود پر غصہ بھی آیا تھا۔ بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ حنین آفریدی کی بے حسی اور اپنے درد میں ان کی بے لوث شفقت سے بھری محبت کو نظر انداز کر رہی ہے؟ تمہاری ان آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ شاید ہمارے پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کی محبت اور چاہت میں مجھے کوئی کمی نہیں لگی۔ اس نے نہایت ہی عقیدت اور احترام سے زباریہ کا ہاتھ پکڑ کے چوما تھا۔ زباریہ لاروش اقبالان کے اس پیار پر مسکرا دی۔ لاروش نے ان کی زندگی میں ایک بیٹی کی کمی پوری کر دی تھی۔ تو پھر آج سے میری ایک بات مانو گی؟ آپ حکم کیجیے۔ آج کے بعد میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں نہ تو کوئی آنسو دیکھوں اور نہ ہی اداسی،
اوکے ڈن، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ گڈ گرل۔ زباریہ نے لاروش اقبالان کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھر کے اس کی چمکتی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ ہنی، سمیہ زیدی ونڈ اسکرین کو پرسوچ نظروں سے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ حنین آفریدی نے اسٹیئرنگ گھمایا۔ تمہارے گھر میں یہ جو لڑکی ہے، کون ہے یہ؟ کون؟ حنین آفریدی تو یکسر بھول ہی چکا تھا۔ اسے تو یہ تک یاد نہیں تھا کہ لاروش اقبالان سے نکاح کر کے وہ خود اسے اپنے گھر لایا ہے۔ ارے بھائی، وہی جو تمہارے گھر میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ سمیہ زیدی زچ ہو گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر فوراً جھنجھلا جاتی۔ اس کی یہ جھنجھلاہٹ حنین آفریدی نے نوٹ تو کی، مگر کچھ کہا نہیں۔ اچھا، وہ تم شاید لاروش کی بات کر رہی ہو، مگر تمہیں بتایا تو تھا کہ وہ ہمارے گھر مہمان ہے، اور یہ تمہاری مہمان کب تک یہاں رہے گی؟ جانے کیوں سمیہ زیدی کا دل کھٹکا تھا، حالانکہ وہ ایسی تھی نہیں، کسی کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی، مگر لاروش اقبالان کو دیکھ کر اس کا دل انجانے انداز میں دھڑکا ضرور تھا۔ ارے یار، تمہیں کیا ہوا ہے جو ایسے فضول سوالات کر رہی ہو؟ ہنی، میرے سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے۔ سمیہ زیدی نے ہلکا سا حنین آفریدی کو گھورا تھا۔ اوکا، غصہ کیوں کرتی ہو؟ لاروش اقبالان یہاں مہمان ہے اور چلی جائے گی جب اس کی مرضی ہوگی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہیں لاروش کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کہیں اس کی خوبصورتی سے متاثر تو نہیں ہو گئی ہو؟ حنین آفریدی نے صرف مذاق کیا تھا، جو سمیہ زیدی کو خاصا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے لاروش کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ اس کے دل میں شک کا معمولی سا بیج پھوٹا تھا۔ ارے یار، میں تو ہر خوبصورت چیز کو بہت غور سے دیکھتا ہوں۔ سمیہ زیدی کے برعکس وہ مکمل مذاق کے موڈ میں تھا۔ مگر سمیہ زیدی سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ سمیہ زیدی نے نہایت غرور سے گردن اکڑا کے حنین آفریدی کو دیکھا، جانو اس بات سے انکار بھی کون کافر کرتا ہے۔ حنین آفریدی نے اس کا خوبصورت چہرہ بغور دیکھا۔ بلا شبہ اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت لڑکی سے دوستی کی، مگر سمیہ زیدی کا چہرہ ہر خوبصورت چہرے سے بڑھ کر تھا۔ اس میں ایک ایسی کشش تھی کہ حنین آفریدی جھکتا چلا گیا تھا، اور اب اس کی سوچ یہی تھی کہ سمیہ زیدی کو کھونا نہیں چاہتا۔ ایک بات بتاؤ۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ ہاں پوچھو، حنین آفریدی نے کہا۔ تم کیا لاروش اقبالان سے بات کرتے ہو؟ سمیہ زیدی کی آنکھوں کی پتلیوں پر پھر سے لاروش اقبالان کا خوبصورت چہرہ جھلملایا تھا۔ ارے یار، تمہاری سوئی ابھی بھی لاروش اقبالان میں اٹکی ہوئی ہے۔ بتاؤ نا، کیا تم لاروش اقبالان سے بات کرتے ہو؟ حنین آفریدی نے سنوپی بار کے آگے گاڑی روک دی تھی اور رخ موڑ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم سے فرصت ملے گی تو کسی اور چہرے کی طرف دیکھوں بھی، شاعرانہ انداز میں کہتے ہوئے حنین آفریدی نے سمیہ زیدی کے شولڈر کٹ بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ جب سے سمیہ زیدی نے حنین آفریدی سے دوستی کی تھی، وہ اسے چاہنے لگی تھی، اور یہ چاہت اس کی اس قدر جنون میں بدل گئی تھی کہ حنین آفریدی پر صرف اپنا حق سمجھتی۔ وہ کسی تیسرے وجود کی طرف دیکھے، کسی کو امپورٹنس بھی دے، یہ سمیہ زیدی کو قطعی گوارا نہیں تھا۔ مگر آج جانے کیوں لاروش کو دیکھ کر اس کا دل انجانی لے پر دھڑکا تھا۔ حالانکہ وہ ایک نظر سرسری تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے لاروش سے متاثر ضرور ہوئی تھی، اور تشویش کی بات یہ بھی تھی کہ وہ حنین آفریدی کے گھر میں تھی، اور ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ ان دونوں کا آمنا سامنا نہ ہو، بات چیت نہ ہو۔ کہاں چلی گئی ہو؟ کن سوچوں میں کھو گئی ہو؟ حنین آفریدی نے اس کے سوچ چہرے کے آگے ہاتھ میں ہلایا۔ سمیہ زیدی نے حنین آفریدی کو دیکھا۔ اگر تم لاروش اقبالان کے بارے میں سوچ رہی ہو تو کہوں گا یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ میرے دل میں صرف تمہارا قبضہ ہے، اس دل پر صرف تم راج کرتی ہو، اور اب تم یہ ناممکن ہے کہ کسی کی گنجائش بھی نکلے۔ حنین آفریدی نے سمیہ زیدی کا خوبصورت ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، مگر یاد رکھنا، اگر کبھی تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور تم جانتے ہو جو میں کہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں۔ سمیہ زیدی نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اور یہ تمہارا مجرم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حنین آفریدی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اب اگر مدام کی اجازت ہو تو آئس کریم کا آرڈر دیں؟ آف کورس، کیونکہ اب مجھے سخت طلب ہو رہی ہے ٹھنڈا کھانے کی۔ سمیہ زیدی نے اس کا دلکش چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے سے ہٹائے اور اپنا بیگ کھول کے لپسٹک نکال کر مرر پر دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر ہلکا سا ٹچ دیا۔ 10 منٹ میں دونوں نے آئس کریم کھائی اور ارسل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ساری ینگ پارٹی انہی دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آج 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک شرمندگی کے باعث نیچے نہیں آئی تھی۔ سب نے ہی تقریباً سالے کو فورس کیا تھا کہ اسے زرمل سے ملنے جانا چاہیے۔ نجمہ نے، عارفین نے، رابعہ نے، یہاں تک کہ ہیرا نے تو اس کی اتنی منتیں کی تھیں،
مگر وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی سوچوں میں تھی کہ نجمہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ زالے، نجمہ نے ہولے سے اسے آواز دی۔ جی؟ زالے بری طرح چونک گئی تھی اور سامنے دیکھا جہاں نجمہ کھڑی تھی۔ جی ماما؟ کھڑی ہو اور یہ سوپ نیچے زرمل کو دے کر آؤ۔ انہوں نے ذرا نرمی نہیں دکھائی تھی۔ ماما میں؟ زالے نے ان کے ہاتھ میں ٹرے دیکھی جس میں شیشے کے باؤل میں سوپ تھا۔ ہاں تم، اور میں کوئی بات نہیں سنوں گی آگے سے، اس لیے جلدی سے کھڑی ہو اور یہ سوپ زرمل کے لیے لے جاؤ۔ جانتی ہو اس وقت زرمل کس قدر تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے۔ زرمل کو اس وقت تمہاری کتنی ضرورت ہے، مگر تمہیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ انہوں نے زالے کی اچھی خاصی کلاس لے لی تھی اور زالے کو آگے سے کچھ بھی بولنے سننے بغیر اس کے ہاتھ میں ٹرے تھمائی اور کمرے سے باہر نکالا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے ذرا سی بھی نرمی دکھائی، زالے کبھی نہیں مانے گی، اور ویسے بھی 15 دن سے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، برداشت کر رہی تھی، سوچ رہی تھی وہ ہٹ جائے گی، مگر اس کی ڈٹائی نے انہیں غصہ دلایا دیا۔ زالے نجمہ کے ڈانٹنے پر نیچے آ تو گئی تھی، مگر اندر ہی اندر یہ احساس بھی مارے دے رہا تھا کہ وہ کیسے زرمل کا سامنا کرے، اس کی طبیعت پوچھے۔ اس نے ارادہ کیا کہ یہ چکن سوپ آسیہ کو دے کر فوراً اوپر بھاگ جائے گی، مگر دل نے ایک صدا یہ بھی دی تھی کہ اس دشمن جاں کی ایک ہلکی سی جھلک تو دیکھ لے۔ اسی سشو پنج میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر سے ہیرا نکلی۔ ماشاءاللہ، آج تو ہمارے نصیب ہی جاگ گئے ہیں۔ ہیرا کو زالے کے آنے کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہیرا، میں یہ چکن سوپ ان کے لیے لائی تھی، تم پلیز ان کو دے آؤ۔ زالے نے ہیرا کی خوشی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ ذرا وضاحت کرنا پسند فرمائیں گی کن کے لیے؟ کوریڈور کے دروازے سے عارفین داخل ہوا تھا۔ وہ نیچے سومی اور اعظم کو چھوڑنے آیا تھا۔ سامنے زالے کو کھڑا دیکھا تو اس کی رگ ظرافت بھڑکی تھی۔ میرا خیال ہے میں ہیرا سے بات کر رہی ہوں، وہ عارفین کو دیکھ کر چڑ کر بولی، اور اس معاملے میں ہیرا تمہاری بالکل نہیں سنے گی۔ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے ہیرا کو اشارے سے منع کرنے لگا تھا۔ میں جا رہی ہوں ہیرا، پھر آؤں گی۔ عارفین کا اشارہ وہ دیکھ چکی تھی اور اس سے ہر حرکت کی توقع تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ یہ سوپ پہلے اپنے ان کو پلا کے آؤ۔ عارفین نے اس کے جانے سے پہلے ہی اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ ہیرا، عارفین بھائی کو سمجھا لو، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ زالے نے سنجیدگی سے ہیرا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ زالے، میرا تو خیال ہے عارفین بھائی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ یہ چکن سوپ تم لائی ہو تو زرمل بھائی کو پلا بھی ہی دو، وہ بھی چاہ کے ساتھ، تو زرمل جلدی سے ہی صحت یاب ہو جائے گا۔ عارفین نے جان کے ٹکڑا جوڑا تھا۔ زالے اس وقت ان دونوں کے نشانے پر تھی اور وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھیے عارفین بھائی، آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زالے نے ایک کمزور سی دھمکی دی تھی۔ وہ تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم سے برا کوئی نہیں ہے، مگر ابھی فی الحال آپ اپنے مجنوں کو یہ چکن سوپ اپنے ہاتھوں سے پلا کے آؤ گی۔ وہ بیچارہ اکیلا تنہا بیڈ روم میں لیٹا ہے، کچھ تو شرم کرو تھوڑی سی۔ شوہر ہے وہ تمہارا، بیوی ہو تم اس کی، سب سے زیادہ تو تمہارا ہی حق ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ کیوں ہیرا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ عارفین نے اپنی بات کی تصدیق ہیرا سے چاہی۔ آف کورس عارفین بھائی، میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں۔ چلو زالے، بہت دیر ہو گئی، چکن سوپ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور تم جانتی ہو کہ زرمل بھائی کو ٹھنڈا کھانا یا سوپ بالکل پسند نہیں ہے۔ ہیرا نے زالے کا بازو پکڑ کر زرمل کے بیڈ روم کی طرف اس کا رخ کیا تھا۔ اس وقت اسے عارفین کی پوری سپورٹ مل رہی تھی۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی۔ زالے نے ہیرا کو گھور کے اپنے بازو ہلکے سے جھٹکے سے چھڑایا تھا۔ ہیرا، یہ ایسے نہیں مانے گی، ہمیں ہی زبردستی کرنی پڑے گی۔ عارفین نے اس کی ڈٹائی وکوڑ دیکھی اور ہیرا کو آنکھ سے کچھ اشارہ کیا تھا۔ پھر ہیرا اور عارفین نے مل کر پکڑ کے اس کو زرمل کے بیڈ روم کے اندر دھکیلا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد دونوں میں صلح ہو جائے، اور ایک یہ محترمہ ہے کہ لائن پر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ عارفین نے دروازہ بند کیا اور دیکھا کچھ فاصلے پر ہی دونوں کھڑے ہو گئے کہ مبادا وہ پھر سے باہر ہی نہ آ جائے۔ اسی اسنا میں وہاں آسیہ بھی ہاتھ میں ایک ٹرے لیے چلی آ رہی تھی۔ آسیہ نے عارفین اور ہیرا کو زرمل کے دروازے پر کھڑے دیکھا تو حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ خیریت، تم دونوں یہاں اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ پہلے آپ بتائیے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہیرا نے آسیہ کے ہاتھ میں سوپ دیکھا تھا۔ میں زرمل کو سوپ پلانے جا رہی ہوں، اس کے بعد دوائی بھی دینی ہے۔ تو پھر تو بڑی ممی آپ یہ زحمت مت کریں۔ عارفین کے چہرے پر بڑی شریر مسکراہٹ تھی جو آسیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اندر ایک کام آپ کی بہو صاحبہ انجام دے رہی ہیں۔ کون؟ زالے؟ ان کی کیفیت میں حیرت اور خوشی سے ملی جلی تھی۔ جی ہاں زالے، ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔
ان کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ایک سکون سا ان کے چہرے پر تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پلیز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔